من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والترضى اللهم صل وسلم على नबीना मोहम्मद वबारिक वसल्लम। चलिए इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। हम तो एक दफ़ा दोबारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम सबको मिलाया और अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला में तौफीक दे। इंशाल्लाह हम इन पर्सन भी कुछ ना कुछ सीखते रहें और इंशाल्लाह ऑनलाइन तो कुछ ना कुछ तो आप सीखते हैं, राइट? अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ा सा आज इंशाल्लाह हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह, और वो टॉपिक है सीक्रेट मंथ के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि ये और ख़ासकर सीक्रेट मंथ के साथ जो सोशल इश्यूज़ हैं उस पे इंशाल्लाह बात करेंगे। आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी मखलूक में से बाज़ को बाज़ पर एक तरह से एक जैसे फ़ज़ीलत दी है, यानी उसको ब्लेस किया है, किसी एक को किसी दूसरे पर, ठीक है? जैसे फ़रिश्तों में से जिब्रील अलैहिस्सलाम है ना, यानी ख़ास फ़रिश्ते हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह वही लेकर आते हैं। इसी तरह जगहों में से सबसे बेस्ट जगह कहाँ है? मक्का, है ना? अल्लाह का घर है वहाँ पे। और इसी तरह आपको पता है कि महीनों में से जहाँ रमज़ान को फ़ज़ीलत है, सेम इसी तरह इन ज़िलहज के 4 महीने जो सीक्रेट मंथ हैं, इनको भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक तरह से फ़ज़ीलत दी है। और ये अल्लाह ताला की उलूहियत, हाकिमियत, किंगडम की एक अलामत है, एक निशानी है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और वो क्या है? कुरान की आयत है सूरह तौबा की, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह अत-तौबा आयत नंबर 36 में, इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अरबअतुम हुरुम ज़ालिका दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। यकीनन अल्लाह के नज़दीक जो मंथ की जिसे कहा जाए तादाद है, काउंटिंग है, वो कितने हैं? महीने। 12 मैंने कहा महीनों की तादाद जो है वो 12 है। जी, अल्लाह की किताब में उस दिन से जब उसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उनमें से कितने महीने हुर्मत वाले? अब आएगा जी अब तो यही दुरुस्त दिन है। बस इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म ना करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं इन 4 महीनों पे इनजस्टिस ना करो, ना अपने ऊपर, ना लोगों पर, ना किसी पर, ना अल्लाह की इबादत में, ना लोगों के ऊपर। तो अहदीस से भी इसकी बात को साबित होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया था, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़माना अपनी उसी हालत पर लौट आया जैसे कि उस दिन था जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। जो साल है, एयर है, वो 12 मंथ का होता है, जिसमें से जो हुर्मत वाले महीने हैं वो लगातार हैं। कौन कौन से हैं बताइए? शाबाश, मुहर्रम है, और फिर क्या? लगातार ये जो जी, जिलक़ादा, जिलहज, मुहर्रम, ये तीनों लगातार हैं। एंड देन एक अलग से रजब, ठीक है ना? तो ये आप इस तरह याद रखिए कि शुरू में क्या है? जिलक़ादा, शाबाश, जिलक़ादा, जिलहज्जा, इसी तरह मुहर्रम, ये तीनों साथ हैं, एंड देन रजब इंशाल्लाह। जी
ذی القاعدہ ہے یا ذی القیدہ ہے؟ نہیں، ذی القعدہ نہیں، ذی القعدہ قاف پہ، قاف پہ فتح ہے۔ ٹھیک ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور پھر آخر میں رجب، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ جسے کہا جائے یعنی کہ شعبان اور جسے کہا جائے جمادی الثانی کے درمیان ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ حرمت یعنی سیکرٹ منتھ کیوں بنائے؟ کیا مطلب ہے سیکرٹ کا؟ مطلب کیا اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے دو ریزن کی وجہ سے اس کو جسے کہا جائے سیکرٹ بنائے۔ نمبر ون، اس میں لڑائی جھگڑا کرنا، فائٹنگ کرنا، قتل و غارت کرنا، یہ سب چیزیں کیا حرام ہے۔ آپ اس میں یہ کام کر ہی نہیں سکتے، آپ کو الاؤ نہیں، اسی وجہ سے یہ منتھ سیکرٹ ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا اس کی وجہ کیا ہے کہ ان میں نیکیوں کا جو اجر ہے اور جو گناہ، نیکیوں کا جو ثواب ہے اور جو نیکیوں کا ثواب ہے اور گناہوں کا جو وبال ہے، دیگر جو جتنے بھی ریسٹ آف دا منتھ ہے اس کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے گناہ کیا، بیک بائٹنگ کی، تو عام دنوں میں بھی گناہ ملتا ہے، لیکن ان دنوں میں، ان 4 منتھ میں اگر کوئی بیٹھے بیٹھے بیک بائٹنگ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، کسی کے اوپر کوئی بہتان لگا رہا ہے، ہاں، تو ان دنوں میں، ان 4 مہینوں میں کیا ہے، اس کی حرمت اور بڑھ جائے گی، یعنی اس کا گناہ بھی ایک طرح سے ڈبل ہو جائے گا، بڑھ جائے گا۔ اور اگر نیکی کریں گے تو نیکی کا اجر بھی انشاءاللہ کیا ہو جائے گا، بالکل نیکی کا اجر بھی جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ اسی لیے دیکھیں یہ دو وجہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تو تم کیا کرو، اپنی جان پر ظلم نہ کرو، یعنی منع کیا جا رہا ہے کہ اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کی اس میں مختلف رائے۔ امام قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ان مہینوں میں اس سے مراد ہے کہ یعنی ان مہینوں میں ظلم بگناہ اور دیگر ایام کے مقابلے میں یہ ان دنوں میں گناہ کرنا زیادہ بڑا، اگرچہ ظلم ہر حال میں بری چیز ہے۔ مراد ہے کہ ظلم کرنا ویسے بھی برا ہے، لیکن خاص کر ان مہینوں میں ظلم کرنا تو بہت زیادہ۔ اسی طرح ابن عباس کا بھی قول ہے کہ ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا ہے، اسپیسیفک کیا ہے، اور ان کی حرمت کو بہت عظیم قرار دیا ہے، ان میں ہونے والے گناہ کو بڑا قرار دیا ہے، اور ان میں کیے گئے نیک امال کو، اجر کو بھی بہت بڑھا دیا۔ یہ ابن عباس کا قول ہے۔ تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں، اب وہ یہ کہتے ہیں ان مہینوں میں جو گناہ کرتے ہیں اس کا وبال ڈبل ہوتا ہے۔ جیسا کہ اگر آپ ایک گناہ اگر آپ اس گھر میں بیٹھ کے کریں اور ایک گناہ آپ مکہ میں کر رہے ہیں تو کس کا وبال زیادہ بڑا ہے؟ مکہ میں۔ ٹھیک ہے، تو سیم اسی طرح عام جگہوں پہ جو آپ گناہ کرتے ہیں اور مکہ میں کرتے ہیں، تو دونوں کے جسے کہا جائے گناہ کی نوعیت میں، جس وبال میں، اس کا جو برڈن ہے اس میں فرق ہوگا۔ تو ظلم کی 2 طرح کی ٹائپ ہے، ایک ہوتا ہے اللہ کے حق میں ظلم کرنا۔ اللہ کے حق میں ظلم کرنا کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی انسان نیکی تو کرے لیکن اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، بلکہ لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ اس کی گن گائیں، یا ہم کوئی نیکی کریں لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اسی طرح شرک میں ہر وہ چیز آئے گی جب اللہ کے سوا کسی اور کے لیے وہ کام کریں، پھر ساتھ ساتھ اللہ کی نافرمانی، یہ بھی تو ہے ظلم کرنا اللہ کے ساتھ، کہ ہمیں حق تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، لیکن اس کے باوجود جو ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے جسے کہا جائے ہم کیا کریں، ہم جسے کہا جائے اپنی نفس کی اطاعت کریں، یعنی اپنے آپ کو جسے کہا جائے وہ کہہ رہے ہیں۔ دوسرا، بندوں کے حق میں کمی کرنا، ظلم 2 طرح سے۔ اللہ کے بندوں کے حق میں کمی کیا ہوتا ہے؟ کسی کا حق مارنا، اسی طرح کسی کا خون بہانا، اسی طرح کیا کرنا، کسی کی عزت اچھالنا، بیک بائٹنگ کر کے، اور کسی کے بارے میں بدگمانی قائم کرنا، یعنی جیسے ہوتا ہے نا، آپ اپنی ذہن میں کسی کے لیے پہلے سے ویژول تھنکنگ کر لیں اور اس کی سوچ کو جیسے کہا جائے اپنے اندر لے لینا۔ تو یاد رکھیے، جو شخص بھی، کوئی بھی پرسن جو ان مہینوں کی حرمت کا خیال کرتا ہے، ان سیکرٹ منتھ کی رسپیکٹ کرتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے روکتا ہے، تو یاد رکھیے اسی شخص کو تقوی کی مٹھاس
نصیب ہوتی. یہ جو ہے تقوی القلوب میں سے ہے، دلوں کے تقوی میں سے. مراد ہے کہ یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے، گناہوں سے وہی بچتا ہے کہ جو واقعی اس سیکرٹ من کی حرمت کا خیال رکھے. پھر اس کو اللہ کے اذن سے ایک تقوی کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے، اس کے اندر تقوی آتا ہے، اور یہی ہے. تو پھر مجھے اور آپ کو کرنا کیا ان مہینوں میں اور کیا نہیں کرنا؟ تو سب سے پہلا کام جو آپ کو پتہ ہے کہ ان مہینوں میں عام مہینوں کے مقابلے میں چونکہ گناہ بھی زیادہ ہے اور ثواب بھی زیادہ ہے، تو سب سے پہلے اب تک جو جتنا بھی دن ذی القعدہ کا گزر چکا ہے، ٹھیک ہے، مجھے نہیں خیال ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا جو گناہوں میں نہیں گزرا ہوگا. تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے گناہوں کو چھوڑنا ہے. کیسے چھوڑیں گے گناہوں کو؟ نفس کو کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے، نفس کو قابو میں رکھنا. ٹھیک ہے، وہ تو بڑا آسان ہے. نفس کو بھی تو کوئی مطلب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دیکھتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک انہوں نے بات کہی کہ گناہوں کو کیسے چھوڑیں. اس کے لیے میں صحیح بخاری کی حدیث انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو. ہاں، کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے، اور کسی کے عیب کے پیچھے، کسی کی برائی کے پیچھے اس کی کھوج نہ لگاؤ، تحسس نہ کرو، اور نہ جاسوسی کرو، نہ اسپائنگ کرو، تجسس نہ کرو، اور نہ ایک دوسرے سے ان میں حسد نہ کرو، اور نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرو، اور نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو. اور اے اللہ کے بندو، کیا بن جاؤ؟ بھائی بھائی بن جاؤ. تو میں اور آپ دیکھیں گے سارا تو مسئلہ یہی تو سوشل ایشو ہے کہ جو سیکرٹ منتھ میں ہو رہے ہیں، کہ جسے کہا ہے تو سیکرٹ منتھ میں. لیکن آپ دیکھیے ہم کر کے آ رہے ہیں اسی لیے میں نے سوچا کہ ہم یہ سارے کاموں پہ تھوڑا تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں. کہ سب سے پہلی جو بات کی گئی ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے. بدگمانی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، کیونکہ بدگمانی یاد رکھے بغیر کسی دلیل کے ایک ایسا فیصلہ ہوتا ہے کہ جو شیطان انسان کے دل میں ڈالنا تھا. کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہوتا، نہ کانوں سے کچھ سنا ہے، بس ایک گمان ہے، ایک وسوسہ ہے جو شیطان نے آپ کے دل میں ڈال دیا کسی کے بارے میں. اب کوئی دلیل، ایک ہوتا ہے نا اپنے آنکھوں سے دیکھا، پھر وہ گمان نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تھنکنگ نہیں ہے. ایک ہوتا ہے کسی نے آپ کو جسے کہا جائے، مراد ہے کہ ایک طرح سے کسی نے جو ہے وہ آپ کے مطلب آپ کے دل میں کسی کے لیے کوئی برا خیال آیا. اب یہ کیسے آیا؟ یہ ایک بدگمانی تھی، اس کی کوئی دلیل نہیں تھی، اس کا کوئی ریفرنس نہیں تھا، بس ایک سوچ تھی، ایک فیصلہ تھا کہ جو کہ شیطان نے آپ کے ذہن میں ڈالا. اور جب آپ کسی کے بارے میں، آپ کو کوس بنانا دوبارہ کیا، جب آپ کسی کے بارے میں برا گمان کرتے ہیں تو آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ میں ناہید کے بارے میں برا گمان کروں تو میری سوچ بدل جائے گی نہیں کہ پتہ نہیں ان کو آج جلدی کیوں جانا ہے، ہاں پتہ نہیں ان کو پتہ ہی نہیں تھا پہلے سے. میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، میرا سوچنے کا نظریہ ہی بدل جائے گا، میرے آپ کے ساتھ بات کرنے کا انداز ہی بدل جائے، کیونکہ میری سوچ کام کر رہی ہے، جو سوچ جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ریفرنس نہیں ہے، لیکن میں سوچتی جا رہی ہوں اپنی مرضی سے. یہ ہے بدگمانی کہ آپ کا رویہ اس بندے کے ساتھ بدل جاتا ہے، حالانکہ آپ دیکھیے اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہو. آج آپ سوشل میڈیا پر دیکھ لیجئے، سوشل میڈیا آپ دیکھیں، کوئی کسی کی تھوڑی سی بھی ویڈیو لے کر اور آدھی پونی کلپس لے کر کیسے وائرل ہوتی ہے. اور آپ، یہی تو میں بتا رہی ہوں، وہ تو ایسی وائرل ہوتی ہے کہ اس شخص کے بارے میں برا گمان سب لوگ کر بیٹھتے. وہ اس نے کیا، حالانکہ آپ نے آدھی بات اس کی سنی تھی، اور آپ نے صرف اتنے سے کلپ کو آپ نے اپنے فون پہ ریکارڈ کیا اور یوں وائرل کیا. ابھی آپ نے کیا، اور آپ کا تو ہم سب کا پلیٹ فارم ہے، یوں وائرل ہوتی ہے. آپ نے پوری بات نہیں سنی، بس آپ نے اپنے کان میں جو بدگمانی چل رہی تھی اتنی باتیں آپ نے سن کے آپ نے ریکارڈ کیا اور آپ نے وائرل کر دیا.
تو کتنا سوشل میڈیا پر عام ہے. تو یاد رکھیے، جب آپ کسی کی کردار کشی کرتے ہیں، یعنی کسی کے کریکٹر پر بات کرتے ہیں، تو یہ بدگمانی کی سب سے ورسٹ جسے کہا جائے فیس ہے، شکل ہے. اسلام کا اصول کیا ہے کہ آپ ہر بات کی تحقیق کریں گے، اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے جب تک کہ سچ بات ثابت نہ ہو جائے. بغیر تحقیق کے، بغیر انویسٹیگیشن کے آپ کیسے بات کر سکتے ہیں، کسی کی بدگمانی کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے، اسلام کا اصول یہی ہے کہ آپ انویسٹیگیشن کریں جب تک کہ بات آپ کی سچ ثابت نہ ہو. تو ہمیں کیا حکم ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں ایک اچھا گمان رکھیں، اور یہ ہم سب پر فرض ہے، لازم ہے. یہ جو نگیٹیوٹی آتی ہے نا، یہ جو سوچ آتی ہے، جو فیصلہ ہم کرتے ہیں کسی کے بارے میں، یہ دراصل شیطان کا ڈالا ہوا ایک جسے کہا جائے حربہ ہوتا ہے، شیطان کا ڈالا ہوا ایک وسوسہ ہوتا ہے. تو یاد رکھیے، ہم سب کو کیا کرنا ہے، جب کبھی اس طرح کی بدگمانی آئے تو آپ اپنے ذہن کو فری کیجئے اور اس کے لیے پازیٹیو اینڈ تھنکنگ سوچنا شروع کر دیجئے. انشاءاللہ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ جو وسوسے آ رہے ہیں اس پرسن کے بارے میں وہ نکل جائیں گے. ٹھیک ہے. دوسرا کیا کہا جا رہا ہے، وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور کسی کے عیبوں کی کھوج نہ لگاؤ. ہم آج بیٹھے ہوئے کیوں ہیں؟ ہمارا تو کام ہی یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم ابھی اس پہ بات کرتے، تحسسو اور تجسسو، اسپائنگ بھی نہیں کرنا اور تحسس بھی نہیں کرنا. دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے کہ اس کی آواز کو کم کریں. ہاں جی. تو دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے کہ دوسروں، یعنی تحسس کیا ہوتا ہے، دوسروں کے جو راز ہے نا ان کی تلاش میں رہنا، اور اس کے اکثر پیچھے کیا ہوتا ہے، بنیاد حسد ہوتی ہے. تحسس ہیسٹو لگانا. ٹھیک ہے. مراد آپ کسی اور کے لیے نہیں کام کر رہے، اپنے لیے کام کر رہے ہیں، کیونکہ تجسس آپ کسی اور کے لیے اسپائنگ کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی نہ، یعنی جاسوسی کرنا کسی. لیکن تحسد اٹ سیلف یور سیلف، کہ آپ اس کے بارے میں بیسیکلی خبریں لے رہے ہوتے ہیں. ہاں، اس کے رازوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ہاں، اور اس کے پیچھے جو نیت ہوتی ہے وہ حسد ہوتی ہے. اور انسان یہ کام کیوں کرتا ہے؟ تاکہ کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں ٹو یا عیب لے کر میں اس کو آگے وائرل کروں. جبکہ تجسس کیا ہوتی ہے، دوسروں کے عیب اور کمزوریوں کو کوریدنا، ان کے اعمال کی جاسوسی کرنا، ٹو لگانا، تاکہ اس کو دنیا بھر میں وائرل کیا جائے. اور اس کی جو پرائیویسی، آپ دیکھیں آج اسلام پرائیویسی کا کتنا زیادہ زور دیتا ہے. ہمیں الاؤ نہیں کسی کی پرائیویسی کے اندر انٹرفیئر کرو، لیکن آپ دیکھیے اسلام نے پرائیویسی کا اتنا سخت حکم دیا ہے کہ آپ کسی کے گھر میں وداؤٹ، جسے کہا جائے نوک کیے آپ داخل نہیں ہو سکتے، بلا اجازت آپ کسی کے گھر میں جھانک تاک نہیں کر سکتے. حرام ہے، منع ہے، غلط ہے یہ. تو جیسے آج کے دور میں کیسے آپ کسی کی پرائیویسی کو، کسی کی وال کو، آپ کو پتا ہر ایک کے پاس سوشل میڈیا ہے، رائٹ؟ کسی کے پاس فیس بک ہے، کسی کے پاس ٹک ٹاک ہے، کسی کے پاس انسٹاگرام ہے، اور کیا ہوتا ہے، ٹویٹر. ٹھیک ہے، آپ سب کے پاس ہوگا، ہے نا؟ اب یہ کیا ہے سب کے نہیں، چلیں واٹس ایپ ہے، ٹھیک ہے، اسنیپ، جی دیکھ. تو اب یہ کیا ہے، اب کیا ہوتا ہے، جیسے میں مثال دے رہی ہوں، جیسے آج کے دور میں کیا ہے، کسی کا کس کی جو بھی پرائیویسی والز ہیں، ٹھیک ہے، لوگ ان پر اپنی تصویریں، اپنی ویڈیو، اپنی پکچرز پوسٹ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان جگہوں پر. ٹھیک ہے، جس کو ویڈیو کا شوق ہے وہ ویڈیو پوسٹ کرے گا، جس کو جیسے کہا جائے اپنی وائرل، اپنی آواز کا شوق ہے وہ اپنی آواز کرے گا، کوئی اپنی پکچر ڈالے گا اسنیپ چیٹ پہ. تو کہنے کا مقصد ہے، ایک انسان اپنی زندگی کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہے وہ اپنے سوشل میڈیا پر وہ شیئر کر رہا ہوتا ہے. آپ اس نیت سے آپ اس کے ساتھ ایڈ ہیں. اب آپ اس نیت سے اس کا اسکرول کر رہی ہیں کہ میں ذرا دیکھوں تو کیا کیا ہے، تاکہ میرا پیچھے مقصد کیا ہے، آپ کی تعریف نہیں ہے، آپ کی برائی کو چننا، آپ کے عیب کو چننا، آپ کی خرابی کو چننا. دیکھو کتنا ٹک ٹاک پہ آ کے کیا بکواس کر رہی تھی، کتنا گندا انہوں نے بولا. مراد ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کہاں پر ہیں، کیونکہ ایک ہوتا ہے نا میدان ہوتا ہے کہ کون کس پہ کیا کام کر رہا ہے، کون دین کا بھی کام کر رہا ہے. تو بہت زیادہ کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے. تو ایسے موقع پر آپ جاسوسی شروع کر دیتے ہیں نا، یعنی آپ ایک طرح سے اس کے اکاؤنٹ میں جا کے جسے کہا جائے دیکھنے لگتے ہیں کہ
یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا تصاویر پوسٹ کی ہے، ہاں اس کے میسج تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے ایکچولی بات ہو کیا رہی ہے، اور اس میں سے میں اہم باتیں لے کر وائرل کروں۔ تو یہ کس قدر سختی سے میں نے، آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھے کہ پوسٹ نہیں کرتے؟ بتائیے، آڈیو ویڈیو پکچرز میسجز کیا نہیں پوسٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ آپ نے تو صحیح میسج کیا تھا، لیکن جو آپ کا آپ سے جیلسی رکھتا ہے، جو وہ کیا کرے گا، وہ آپ کے میسیجز کے اندر اپنی چیزیں ڈال کے کیسے آگے وائرل کر سکتا ہے نا۔ تو یہ ہوتی ہے کسی کی اسپائنگ، کسی کی جاسوسی۔ آپ دیکھیے، اصل میرے اور آپ کے سیکھنے کی بات کیا ہے؟ ہم دوسروں کی زندگی میں کیوں اتنا مگن ہیں؟ ہمیں دوسروں کی زندگی سے کیوں اتنا زیادہ لگاؤ ہے؟ ہم اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ دوسرا کیا کر رہا ہے، دوسرا کیا ادارہ چلا رہا ہے، دوسرا کیا اپنے گھر کے معاملات کر رہا ہے، ہمیں اتنا انٹرسٹ کیوں ہے؟ یہ اتنا زیادہ دوسروں کی زندگی میں انٹرسٹ کی وجہ سے ہم اپنی آخرت کو بھول گئے، ہاں۔ اور آپ دیکھیے فیس بک پر، جسے کہا جائے واٹس ایپ پر، کون ہم دیکھتے رہتے ہیں نا، جیسے اگر آپ کے پاس ابھی کل کسی سے میری بات ہو رہی تھی، مجھے بتا رہی تھی کہ فیس بک پر کیسے آپ کے پاس میسیجز آتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، تو کہتی ہیں کہ وہ جب میسیجز آتے ہیں نا تو وہ آپ کو کہتے ہیں ایڈ کرنے کے لیے۔ تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہمیں کتنا شوق ہوتا ہے کہ ہم آگے سے کھول کر دیکھیں نا کہ اچھا اس کا پروفائل ہے، ذرا میں کھولوں تو کیا کیا اس کی ایکٹیویٹی ہے، اس نے کیا کیا کیا۔ ہمیں کتنا انٹرسٹ ہے دوسروں کی زندگی کے ساتھ، کون کہاں گیا تھا، اچھا اس نے کیا کھانا پوسٹ کیا ہے، اچھا آج یہ لوگ باہر آؤٹنگ پہ گئے تھے، او ہو او پوری دنیا کی خبر چاہیے، اپنی آخرت کی فکر نہیں، ضائع کیا کھویا، تو پھر اس پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ تو یقین کیجئے اسی کو منع کیا جا رہا ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا، نہ کرو۔ تمہیں دوسروں کی زندگی سے کیا لینا ہے؟ تمہیں اپنی فکر کرنی ہے کہ تم کیا کرو۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کدھر جا رہے ہو؟ اگر ہمارے پاس سوشل میڈیا پر میں ہوں، میرے پاس اگر آ بھی رہا ہے، سپوز کیجیے کسی کا، مجھے کیا لگتا ہے کہ میں اس کی پروفائل کھول کے چیک کروں کہ یہ کیا کر، او یہ اس نے اب یہ کر لیا ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا اس نے یہ کورس بھی کر لیا ہے۔ اللہ، اس نے تو مجھے بتایا ہی نہیں آج تک، دیکھو ذرا اس کا پتہ نہیں اس کے پروفائل میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ نہیں الاؤ ہے، الاؤ ہی نہیں ہے آپ کو کسی کا پروفائل کھولنا۔ ٹھیک ہے وہ اوپن ہے، لیکن آپ کیوں کھولیں گے؟ اگر فرض کرو اگر اس نے آپ کو ایڈ، ہاں دو پوائنٹس ہیں نا، تجسس، میں آپ کی بات کر جی شیئر ہی نہیں کرنا چاہیے وہ جو کر رہا ہے، جی جی، تو یہ زیادہ غلط ہے، یا جو چیک کر رہا ہے وہ زیادہ غلط ہے؟ دونوں غلط ہے، دونوں غلط۔ ایک تو یہ کہ ایک تو جی سوری انہوں نے پھر سارے جانور سے سامنے کیوں رکھے گا؟ مزہ آتا ہے دیکھیں اس نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے، جی جی جی، اگر اس نے ڈالا اب اس کی اپنی، کرنا اس کے ساتھ ہے، ہمارا نہیں اس کی اپنی پرائیویسی ہے نا، یہ تو اس کی اب اس کا اکاؤنٹ ہے، اس نے چاہے وہ جس طرح کا بھی انسان ہے، اس نے فیس بک پہ ڈالا ہے، انسٹا پہ ڈالا ہے، تو وہی بات ہے نا، مطلب اس کی اپنی پرائیویسی ہے۔ ڈالنے سے رکنا چاہیے نا۔ آف کورس، اب آپ کس کو روکیں گے؟ میرا تو کام یہ نا کہ مجھے دین کی علم ہے، تو میں اس کو روک تو نہیں سکتی، لیکن میں اس کی پرائیسی میں انٹرفیئر تو نہیں کروں نا۔ میرا تو کام یہ ہونا چاہیے نا، میں اس کو تو نہیں کہوں گی تم نے کیوں اکاؤنٹ بنائے، تم نے یہ کیوں ڈالا۔ ہاں میں آپ سے سیکھ رہی ہوں، میں یہ کروں گی پہلے کہ میں ڈالوں گی ہی نہیں۔ میں تو نہیں، میں اپنی میں کچھ لوگوں کی مقصد ہوتا ہے ٹو لگانا، تو اب آپ دیکھیں انشاءاللہ، نہیں میرا کہنے کا مقصد ہے، جی تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میرا کہنے کا مقصد یہ کہ ہم جو ایز اے اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں، تو میں آپ کو بتا رہی ہوں ہمیں یہ نہیں کرنا۔ اب باقی سوشل میڈیا پر کون کیا ڈال رہا ہے، کیا پوسٹ کر رہا ہے، مجھے کیا لگے کہ آپ اگر مجھے دیکھنا بھی دیکھ لیں، مجھے کیا ضرورت ہے آگے سے اس کی پھر آگے چیک کرنے کا پورا پروفائل یا یہ، تو اس سے اس کی پرائیویسی، اٹس ہر پرائیویسی، مجھے کیا ضرورت ہے؟ اللہ یہ کہ آپ کو کوئی کام ہے اور کسی آپ انٹیلیجنٹ کے کسی گروہ میں آپ کو کوئی ایسا آپ کو ٹاسک دیا ہوا ہے کہ آپ کسی طرح وہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو پرائیویسی کی کسی کی بھی انٹرفیرنس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے۔ اچھا پتہ کیسے چلے گا فیشن؟ اس کے لیے تو آپ کو کچھ دیکھنا ہی نہیں پڑے گا، ٹھیک؟ مجھے بنا دے کسی کی ایب نکالنے کے لیے، ٹو میں لینے کے لیے، اس کو بدنام کرنے کے لیے، اس کی پرائیویسی کو ہر ایک اب میں نے کچھ بھی کر رہی ہوں، سپوز کیجیے میں کورسز کر رہی ہوں، میں آگے 10 جگہ پڑھا، میری مرضی ہے۔ بہت سے لوگ نہیں شو کرتے، بہت سے لوگ اپنی ہر چیز کو شو کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے پڑھا ہوا ہے، ہم نے اتنی ڈگریاں لی ہیں، تو دوسرا پہ کہتا ہے اچھا اس نے یہ بھی لے لیا، یہ بھی لے لیا۔ اچھا کچھ لوگ تو بیچارے سیدھے سیدھے ہوتے ہیں، ان کو ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اللہ کی طرف سے جو علم دیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے آگے دے رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ اس چیز پہ بہت، آپ دیکھیے فیس بک پہ ہر ایک کا پورا اس کا پورا بایو ڈیٹا ہوگا کہ اس نے کیا کیا گا۔
ایگزیکٹلی فیک ہوگا سر جی اور ڈگریاں لگا لیں جی جی اب وہی بات ہے. تو میرا کہنے کا مقصد ہے مجھے اور آپ کو اس کی پرائیویسی میں انٹرفیئر نہیں کرنا. تیسرا جو بتایا جا رہا ہے ولا تحسدوا، اور نہ ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرو. اللہ اکبر. اور آج کے دور کا سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ حسد. آپ دوسروں کی رونق کو دیکھ کے، اس کی چمک دمک کو دیکھ کے کیا تمنا کرتے ہیں؟ بس اس سے چھین کے مجھے ہی مل جائے. سوری، یہ اس قدر جسے کہا جائے. آپ دیکھیے ہم دوسروں کی خوشیوں کے زوال چاہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اس کو کیوں ملے. سپوز کیجیے آپ میں سے سسٹر امین کے بچے بہت نائس ہیں، سسٹر ارم کہتی ہیں یا اللہ اس کو اتنے اچھے بچے کیوں مل گئے، اور آپ دیکھ دیکھ کے جلتی رہے، مطلب کہتے رہے. مطلب ایک مثال دے رہی ہوں. تو یہ ہے کہ آپ اس کی نعمت کو دیکھ کے جلیں. ناہید کے پاس پیارا سا گھر ہے، اب ناہید کو دیکھ کے سمین آپ ہی گئے اس کا اتنا بڑا گھر کیوں آ گیا. مطلب آپ کو ایک اندر سے ایک فیلنگ آنے لگی نا. کہنے کا مقصد ہے نیگیٹیوٹی آئی، آپ چاہ رہے ہیں اس کی نعمت کی زوال ہو جائے، نعمت اس کی ختم ہو جائے، اور یہ نعمت اس سے چھین کے مجھے مل جائے. تو پھر تو آپ اللہ سے فضل مانگ لیجئے، بجائے کہ اس کی نعمت کی زوال کی دعا کیجئے. آپ اللہ سے دعا مانگ لیجئے، اللہم انی اسألوک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکها الا انت. اور آپ دیکھ لیجئے آج سوشل میڈیا نے اس کو کتنی حسد کو ہوا دی ہے. جب ہر بندہ اپنی پورے نجی فیملی میٹرز کو جب سوشل میڈیا پر ڈالتا ہے نا، تو حسد کی ہوا پوری وائرل ہوتی ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی زندگی میں تکلیف میں، ابھی آپ نے وہ خوشیاں دیکھی نہیں ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی نند کی تو بیٹی کی شادی بڑی دھوم دھام سے وہ لیوش انداز میں ہو رہی ہے. آپ کے پاس تو جو اتنی بھی نہیں ہے کہ آپ ہلکا پھلکا سا کمیونٹی ہال کر سکیں، مراد کمیونٹی سینٹر کر سکیں. اور یہاں آپ کی تو جسے کہا جائے $100 پر ہیڈ کے حساب سے آپ کی نند وہ کریے. اب آپ کے اندر تو فیل ہوگا یہ سوشل میڈیا پہ جو ہم ہر چیز پوسٹ کرتے ہیں نا، یہ حسد کی ہوا کو ایک طرح سے پورا جسے کہا جائے زندگیوں کے اندر ہر ایک کو دکھی بنا دیتا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کی شادی اچھی ہر کوئی تھوڑی کر سکتا ہے. اور آج دیکھیں یہی تو ہے، یہی تو جسے کہا جائے ہو رہا ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ یہ ایک چل پڑا ہے کہ آپ بالکل کہ آپ دیکھتے ہیں کیا ڈریس ان ہے، کیا چیز ان ہے. اب اچھا یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ اس کا کوالٹی کیسے، بس یہ برانڈیڈ ہے، آپ نے وہی پہننا ہے جو پتہ نہیں کون برانڈیڈ والے نے ڈالا ہے، تو آپ نے وہی پہننا. چاہے وہ آپ کی بچت میں آئی نہ، آپ سیونگ کریں نہ کریں، آپ ادھار لیکن بنائیں گے، کیونکہ آپ کو اپنی عزت بنانی ہے. اور دوسرا بیچارہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ حسد آپ کی نیکیوں کو کھا جائیں گے. اگر آپ کو کسی سے حسد ہو رہی نا، کوئی اچھا بات کرتا ہے، کوئی اچھا پہنتا ہے، کسی کا گھر اچھا ہے، آپ اس کو بارک اللہ کی دعا دیجئے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کی دعا. نہ کہ آپ اس سے جیلس ہو کے اپنی نیکیوں کو آگ میں جسے کہا جائے ڈال دے. جیسے لکڑی ایک جسے کہا جائے اسٹک آگ اس کو کھا جاتی ہے، سیم اسی طرح نیکیاں جو ہے، یہ جو حسد ہے یہ جو ہے آپ کی نیکیوں کو کھا جائے گا. تو جب کسی کی کوئی اچھی اولاد دیکھیں، اچھا گھر دیکھیں، ہاں اچھی صورت دیکھیں، اچھے کپڑے دیکھیں، بارک اللہ فیک، ہاں یا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور خوش ہوں، دوسروں کی خوشی میں خوش ہوں. انہوں نے بلایا، آج کتنی خوشی ہے ہاں کہ انہوں نے ہمیں بلایا. تو مجھے اور آپ کو یہ کرنا. پھر یہ کہ ولا تدابرو، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو. اب دیکھیں یہ ادھر منہ پھیری، ادھر منہ پھیرے، بیٹھ کے سال کی بندی چلے ایک دوسرے سے میں مثال دے رہی تھی، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیر. دیکھیں تدابرو کا مطلب ہوتا ہے، آپ دیکھیے بات کو غور سے سنیے، سب میں آپ کی فوکس کروا رہی تھی. تدابرو کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے پیٹ پھیر لینا، ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے ٹرن اوے ہو جانا، ہاں یعنی بات چیت بند کر لینا. آپ کو میری کوئی بات بری لگی، آپ کہیں اندر میں ہم تو سسٹر فاطمہ سے نہیں پڑھیں گے، پتہ نہیں کیا باتیں کرتی ہیں، ہاں تو اب کیا ہے، آپ نے کیا مجھ سے بات چیت بند کر دی، مجھ سے کہا کہ نہیں مجھ سے نہیں پڑھ، ٹھیک ہے، میرا کیا نقصان ہے، رائٹ، میں تو کیا ہے مجھے کیا پتا. مطلب آپ نے اپنے کسی جسے کہا جائے ریلیٹیو ہے، آپ کے اپنے بھائی ہیں، یا اپنے کوئی سسرال میں آپ کی اپنی ساس ہے، آپ کو ان کی بات بری لگی یا شوہر کی بات بری لگی، اب آپ نے بات چیت بند کی، بس بیٹھے ہیں غصے میں کہ نہیں مجھے تو آج بات ہی نہیں کرنی ہے مجھے. اور مطلب ایک ایٹیٹیوڈ ہم دکھاتے ہیں نا، تو یاد رکھیے اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. مومن بھائی 3 دن سے زیادہ بول چال بند نہیں کر سکتا. 3 دن کے اندر آپ نے اپنی جو ٹاک کو کنٹینیو کرنا. آپ کسی سے اس طرح 3 دن تک بغیر بات کیے ہوئے نہیں رہ سکتے. تو اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ
آپ کسی طرح بھی جسے کہا جائے ریلیشن شپس کو اس کو بریک نہیں کر سکتے، اس کو آپ نے ٹائی کرنا ہے۔ آج آپ دیکھیے معمولی چھوٹی چھوٹی ٹائنی سی باتوں پر لوگ برسوں تک لانگ ٹرم کے لیے تعلقات ختم کر دیتے ہیں۔ ایسا ہے ہر خاندان میں، ہر معاشرے میں ایسا ہے کہ آپ لانگ ٹرم کے لیے آپ کے کوئی تعلقات نہیں، اپنے سگے رشتے ہوں گے لیکن آپ کے کوئی ٹرم، ایسا خاندان میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ کے ہر فیملی میں اس طرح کا ہوگا کہ جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی کٹ آف کا آپ کا سلسلہ ہوگا اور وہ بیسیکلی وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتا ہوگا۔ ہاں، تو یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ ایون سم ٹائم تو ایسا ہوتا ہے سسٹرز کے نمبرز بھی بلاک کر دیتے ہیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نمبر بھی وہ آپ کا بلاک کر دیتے ہیں، آپ کا نمبر بلاک کر دیتے ہیں، اور ایک طرح سے آپس میں فیملی میں دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ تم پھر پارٹیز بن جاتی ہیں کہ تم نے اس کو بلایا نا، ہاں بالکل پارٹی بن کے گروپ ہو کے وہی، ہاں دوسروں کو جی ہاں تم بھی نہیں جاؤ گے، ایگزیکٹلی یہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو سب سے زیادہ اس کو منع کیا جاتا ہے جی۔ تو یاد رکھیے، چھوٹی سی بات کو ذہن میں رکھیے، یہ جو انا ہوتی ہے نا، ایگو جس کو ہم کہتے ہیں، آج ہماری اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ ہم معاف کرنا بھول گئے لوگوں کو، ہم اپنے آپ کو اتنی بڑی چیز سمجھنے لگے ہیں کہ ہم نے ایگو کو آگے کر لیا، میں یعنی می مائی سیلف، یہ بہت اوپر آ گیا اور اللہ کی بات پیچھے چلی گئی، تو ہم نے لوگوں کو معاف کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ سیکرٹ منتر مجھے اور آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ اپنے دلوں کو انتقام سے روک لیں، اپنے دلوں کو انتقام سے پاک کر لیں، مراد ہے کہ بدلہ نہ لیں، ریونج نہ لیں، بلکہ اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جائیں، ہاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن جائیں۔ پھر آپ آگے جو کہا ہے وَلَا تَبَاغَضُوا، مراد ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ کرو، ہاں ایک دوسرے کے ساتھ کینہ نہ کرو۔ بغض کیا ہوتی ہے؟ یاد رکھیے دل کی وہ آگ ہوتی ہے جو انسان کو سکون سے محروم کر دیتی ہے۔ اگر آپ کے اندر جی ایسی بیماری جو آپ کے دل کو سکون سے محروم کر دے، آج کتنے لوگ بے سکون ہیں؟ سارے۔ تو پر اپنے دل کو چیک کیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کسی سے آپ کو گھینا ہے، کسی سے آپ کو بغض ہے۔ ہاں آج آپ دیکھیں موجودہ دور میں، آج کے دور میں دیکھیں مسلمانوں کا فرقہ واریت میں بٹنا، گروہ بندی میں بڑھنا، اس نے کیا کیا؟ امت کا جو ایک اتحاد تھا، ایک یونٹی تھی، اس کو کیا کر دیا؟ شیٹرڈ کر دیا، پارا کر دیا۔ یہ فرقہ واریت میں یہ کینہ رکھ کے نہیں، میں تو یہ نہ مانوں، میں یہ نہ مانوں، تو یہ کیا ہے؟ ہر ایک کو کسی کو کافر کا فتویٰ دینے لگتے ہیں آج تو سوشل میڈیا پہ، یہ سب کچھ ہے، کسی کو گمراہ ہونے کا فتویٰ دے دیں گے کہ ان سے یہ تو گمراہ ہے، اور پھر اس طرح سے کہنے کا مقصد ہے یہ سراسر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے خلاف ہے، وَلَا تَبَاغَضُوا، کہ ایک دوسرے سے تم بغض نہ کرو۔ تو اصل بات ہے کہ حرمت والے مہینوں میں خون کی حرمت ہے، سیم اسی طرح مسلمان کی عزت کی حرمت ہے۔ مسلمان کی عزت کی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک طرح سے اس کو سیکرٹ قرار دیا، اس کی حرمت کو مینشن کیا ہے۔ ہم آج کیا جو فرض ہے کہ ہمیں 3 کام نہیں کرنے، یعنی کعبے کی کتنی حرمت ہے، سیکرٹ ہے ہمارے لیے، احترام کا، سیم اسی طرح کہ ایک مومن کی 3 سیکرٹ ہے، اس کی جان، اس کی مال، اس کی عزت، یہ فرض تھا، اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا اور فروعی مسئلے میں پڑھ کے کہ اختلافات میں پڑھ کے لڑ رہے ہیں۔ یعنی مراد ہے کہ ہم اس میں اتنا زیادہ انڈلج ہو گئے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کس کی بیک بائٹنگ کر رہے ہیں، ہم کس کے ساتھ جسے کہا جائے کینہ کر رہے ہیں، اور اس طرح سے امت ایک طرح سے بالکل متحد ہونے کے بجائے، یونٹی ہونے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کر رہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ آخر میں کہہ رہے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ یعنی اس حدیث میں یہ ساری چیزیں منع کر کے آخر میں جو میسج دیا جا رہا ہے اس کا رزلٹ ہے کہ جب یہ ساری بیماری ختم ہوگی، نمبر 1 بدگمانی، نمبر 2 کیا کرنا میں نے بتایا تھا؟ تحسس اور تجسس، ٹھیک ہے دونوں، جی تجسس، جسے کہا جاتا ہے تحسس، پھر حسد، اور اس کے بعد قطع تعلقی مداد ہے، ہاں جی بالکل بغض کے، اس کے بعد بغض، جب تک یہ ختم نہیں ہوگی میں اور آپ آپس میں جسے کہا جائے بھائی بھائی نہیں بن سکتے۔
مراد ہے کہ اخوت بھائی چارہ قائم نہیں ہو سکتا۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہاں خاص کر دیکھیے عباد اللہ، اللہ کے بندے کہہ کر مجھے اور آپ کو یاد دلائے گئے کہ دیکھو تو صحیح تمہارا اصل کنگڈم کون ہے، تمہارا اصل کنگ کون ہے، مالک کون ہے۔ اس لیے تم غلاموں کی طرح آپس میں لڑنا تمہیں زیب نہیں دیتا، کہ جیسے غلام ہوتے ہیں نا، جو لو طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ماسیاں لڑتی، تم نے میرا کام کیوں لے لیا، یہ کیوں لے لیا، تو تم غلام نہیں ہو کہ تمہیں یہ زیب نہیں دیتا۔ جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں تو کیا ہوتا ہے، انسان کے اندر سے تکبر ختم ہوتا ہے، اور پھر اخوت کی جسے کہا جائے فضا پیدا ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے حرمت والے مہینوں کا ایک بڑا مقصد کیا ہے، امن کا قیام، تاکہ امن پیس قائم ہو معاشرے میں۔ جب تک مسلمان آپس میں بدگمانی کریں گے، آپس میں اسپائنگ کریں گے، ایک دوسرے کے لیے بیڈ فیلنگ رکھیں گے، تو معاشرے میں کبھی بھی جو سیکرٹ منتھ ہیں اس میں امن قائم نہیں ہو سکتا، ہاں، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کو یاد ہے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو آپ کا حج، ایک ہی حج تھا، اور اس میں کیا فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کہ حرمت والے مہینے ذوالحجہ کے اندر تھا، اس موقع پر فرمایا تمہاری خون، تمہارا مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے تمہارے اس دن کی، اس مہینے کی اور اس شہر کی حرمت۔ اللہ اکبر، اسی طرح حرام ہے۔ تو میں اور آپ اپنی زبان ایک دفعہ استعمال کرنے سے پہلے دیکھ لیجئے، کیا میں ظن رکھتی ہوں، کیا میں تحسد کرتی ہوں، کیا میں تجسس کرتی ہوں، کیا میں سارے تا سے شروع ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے مطلب کافی زیادہ جسے کہا جائے کہ میں ایک دوسرے کے ساتھ مطلب بغض کرتی ہوں جسے کہا جائے، تو ان ساری چیزوں کو یا میں تدابر کرتی ہوں کہ کٹ آف کر دیتی ہوں، ٹرن اوے ہو جاتی ہوں، میں کیا کرتی ہوں۔ تو پھر کیسے میں اور آپ اس حدیث پر عمل کریں گے اور ان مہینوں کی حرمت کو پامال ہونے سے بچائیں گے؟ سب سے پہلے کیا ہے، سب سے پہلے جب آپ کو پتہ مہینہ تو شروع ہو چکا ہے، لیکن میں اور آپ تو اپنی جان پہ ظلم کر چکے ہیں، تو اب مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے توبہ کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور سچی توبہ کرنی، اپنے گناہوں کے بوجھ کر اتار کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بننا ہے۔ تو پہلے کام کیا کرنا ہے، سچی توبہ کرنی، ٹھیک ہے، سچی توبہ کرنی۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اے ایمان والو اللہ کے حضور سچی توبہ کرو، خالص توبہ، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ تم سے دور کر دے۔ تو سچی توبہ میں اور آپ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کس سے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور محبت کرتا ہے صاف پاک و صاف رہنے والوں سے۔ پھر یہ کہ حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، ایک بندے کے ریپینٹ کرنے سے، اللہ کے آگے گرنے سے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی سواری ایک شخص ہے کہ جس کی رائڈ جو ہے وہ کیا ایک جسے کہا جائے ڈیزرٹ میں گم ہو جائے، اور پھر اچانک اس کو اس ڈیزرٹ کے اندر اس کی رائڈ اس کو مل جائے، تو کہ بندہ کیا کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ، یعنی شرک کا جملہ کہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر ہنستے ہیں کہ اس کی خوشی کی اتنی انتہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ، مطلب کہ جلدی میں کہنے میں الٹا کہہ گیا، اتنا شرک کا جملہ، لیکن اس کے باوجود دیکھیں اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ایک بندہ جب اللہ کی طرف ریپینٹ کرتا ہے۔ اسی طرح حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، کیوں؟ تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے، اور یہاں تک کہ سورج کہاں سے، ویسٹ سے، جسے کہا جب مغرب سے طلوع ہو جائے۔ اسی طرح گناہ سے توبہ کرنے والا، سپوز کہ جب مجھ سے اور آپ سے تو گناہ ہو گئے اور سیکرٹ منتھ بھی اسٹارٹ ہو چکا ہے، تو یاد رکھیے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، تو توبہ ہم سب کریں گے نا، اللہم انا نسألوک توبۃ نصوحا قبل الموت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق دے۔ تو اب کرنا کیسا، اس کی شرائط ہے، یعنی توبہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قبول ہو جائے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، فوری طور پر گناہ کو چھوڑنا ہے، پہلا اسٹیپ۔ یعنی اگر غیبت کر رہے تھے، اپنے آپ کو اسٹاپ رک جاؤ، جیسے ہوتے ہیں نا اسٹاپ سائنس لگے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو روکنا، جسے کہ صرف استغفار کہنا کافی نہیں ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم
واتوبوا الیک، بلکہ جس گناہ میں آپ مبتلا تھے اس گناہ کو، جیسے آپ جھوٹ بولتے تھے، اس کو سٹاپ کرنا ہے. آپ ایک بیڈ فیلنگ رکھتے تھے کسی کے لیے، اس کو سٹاپ کرنا ہے. آپ نماز پوری نہیں پڑھتے تھے، نماز میں ایک طرح سے دھوکہ دیتے تھے، چوری کرتے تھے، آپ اس کو روکیں گے. کسی کا حق مارتے تھے، آپ اس کو روکیں گے، اس کو فوراً آپ نے سٹاپ کرنا ہے. دوسرا پھر کیا ہے کہ دل میں آپ کو یہ احساس ہو کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی. یہ جو ندامت ہوتی ہے نا، احساس ندامت، شرمندگی، یہ توبہ کی روح ہے. کہ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ سم تھنگ یو ڈن دا رانگ، آپ نے کچھ نہ کچھ غلط کیا ہے، تو یو فیل اٹ. تو یہ توبہ ہے کہ آپ کو اندر سے اشیم ہو رہے ہیں، شرمندگی ہو رہی ہے. تیسرا یہ کہ دوبارہ جسے کہا جائے نہ کرنے کا عہد کرنا، یعنی اپنے آپ سے ایک ڈٹرمنیشن کے ساتھ اپنے آپ کو ڈٹرمن، یعنی ایک فوکس کرنا کہ میں دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں پلٹوں گی. ہاں، یعنی آپ دیکھیں پھر اس کے باوجود بھی اگر انسان ہونے کے ناطے دوبارہ ہو بھی گیا گناہ تو انسان فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. پھر یہ کہ اگر آپ نے چوتھا کام یہ، اگر آپ نے کسی کا حقوق العباد میں کمی کی، بندے کے حق میں کمی کی، تو بس خالی معافی سے ہو جائے گا؟ نہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے کسی کا مال آپ نے چوری کر لیا، مطلب کسی کے مال میں ہیرا پھیری کر لی، کسی کی غیبت کر لی، کسی کا دل دکھائے، تو صرف معافی مانگنا کافی نہیں ہے، آپ کو کمپنسیٹ کرنا ہے. جس کا حق مارا ہے اسے واپس کرنا ہے، کسی کی کوئی چیز لی ہے اس کو واپس کرنا ہے، جس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگنی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے معافی مانگنا مشکل ہے اور تعلقات رشتے خراب ہوں گے، ہاں ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ کا دل اندر سے ندامت ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں بس نکلوں اس دلدل سے، اس بوجھ سے، لیکن آپ کو پتہ جس سے میں معافی مانگنے جا رہا ہوں وہ مجھے معافی نہیں کرے گا اور تعلقات آپس کے رشتے خراب ہوں گے. تو فوراً اللہ سے دعا کیجیے، اللہم فَأَيُّمَا مُؤْمِن سَبَقْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اے اللہ، میں نے جس مومن کو بھی برا بھلا کہا ہو تو اس کے لیے اس قیامت کے دن اس کی قربت کا ذریعہ بنا دے. آپ یہ دعا کیجیے تاکہ آپ کا دل ہلکا ہو، دل سے بوجھ ہلکا ہو. آج آپ دیکھ لیجیے سوشل میڈیا پر کیسے عزت اچھالی جاتی، کیسے غلط چیزیں شیئر کی جاتی ہیں. تو یاد رکھیے اگر آپ نے کوئی ایسی چیز کسی کے لیے شیئر کی تو فوراً ڈیلیٹ کیجیے، اس کو اپنی زندگی سے ہٹائیے، اپنے اکاؤنٹ سے ہٹائیے. ایسی چیزیں ہٹائیے کہ جس کی وجہ سے دوسرے کی، جسے کہا جائے، عزت اچھالی جا رہی ہے، دوسرے کی دل آزاری ہوتی جا رہی ہے. ہاں، یاد رکھیے معافی مانگنا تو توبہ کا ایک حصہ ہے، لیکن اس چیز کو اپنی زندگی سے نکالنا یہ ضروری ہے. پھر یہ کہ سپوز کیجئے آپ کی زبان کی توبہ کیا ہے کہ بدگمانی اور غیبت کی مجلسوں، ایسی مجلس ہے جہاں پہ بہت غیبت ہوتی ہے، ایسی گیدرنگ جہاں پہ بہت جسے کہا جائے بدگمانی ہوتی، تو آپ ایسی مجلسوں میں نہ جائیں. ہاں، ایسی مجلسوں سے اپنے آپ کو ایوائڈ کریں. زبان کی توبہ. وقت کی توبہ کیا ہے؟ اگر آپ نے اپنا ٹائم گوسپس میں لگایا، آئیڈیل ٹاکس میں لگایا، تو اب آپ کیا کریں؟ آپ کو ہٹتا ہے نا اس وقت سے، کیونکہ آپ نے اپنا وقت تو سارا اسی کاموں میں لگایا. ہاں، تو اب آپ اس وقت کو اللہ سے توبہ کر کے اپنے سارے وقت کو ذکر الہی یعنی نیکی کے کام کی طرف لگائیں. جو وقت چلا گیا وہ تو واپس نہیں آ سکتا، اور آپ سے آپ کے وقت کے بارے میں سوال ہوگا. آپ کو یاد ہے نا، انسان کے قدم اپنی جگہ سے ہٹیں گے نہیں جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں سوال، یعنی ڈے آف دا ججمنٹ میں آپ کے نہیں اسٹیپ ہٹیں گے جب تک کہ آپ سے 5 کوسچنس نہیں کر لے جائیں. زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے، یوتھ، ہماری جو یوتھ ہے یہ کیسے گزاری. ہم تو سارے میں کیسے بڑے ہی ہو گئے، اب تو 40 تو سبھی ہو رہے ہیں الحمدللہ، یا ہو چکے ہیں، اللہ یہ کہ یوتھ زندگی کیسے گزاری. ہاں، زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، مال کیسے کمایا، پھر مال کیسے خرچ کیا، اور پھر جو علم حاصل کیا اس پر عمل کیسے کیا. تو یہ بہت اہم ہے. امام ابن القیم جو ہمارے پہلے کے اسلاف ہیں وہ فرماتے ہیں توبہ صرف گناہ چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ گناہ چھوڑ کر ان نیکیوں کی طرف پلٹنا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. یعنی گناہ چھوڑنا کافی نہیں ہے، پھر آپ کو نیکی بھی کرنا ہے. لہٰذا حرمت والے مہینوں میں استغفار کی میں اور آپ کثرت کریں. کیونکہ یہ گناہوں کے زنگ کو دھو ڈالے گی. یہ میرے اور آپ کے گناہوں کو انشاءاللہ جو ہم نے اس کی وجہ سے ہمارے دل ایک طرح سے پولیوٹیڈ ہو گئے، وہ انشاءاللہ صاف ہو جائیں گے. تو کرنا کیا ہے مجھے اور آپ کو؟ کرنے کے کام کیا ہے؟ کسی کی اسپائنگ نہیں کرنا، نہ کسی کی ٹو میں رہنا. نمبر 2، سوشل میڈیا پر کسی کی پرسن کے حوالے سے کسی پر کوئی بری بات نہیں کہنی. پھر اپنے دل کو حسد سے پاک کرنا ہے. پھر یہ کہ بدگمانی سے بچنا ہے. آپ اور میں دل کا قرار چاہتے ہیں تو کسی
کسی سے کینہ اور بغض نہیں رکھنا. پھر یہ کہ رشتوں میں مٹھاس پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ احسان کے رویے پر انشاءاللہ زندگی گزارنی. اور پھر آپس میں یونیٹی کے ساتھ دین کی سربلندی کا کام. یہ نہیں کہ ہر کوئی اپنی اپنی جسے کہا جائے 1.5 کی مسجد بنا کے اور اس طرح سے کام کرے. مراد ہے کہ یونٹی کے ساتھ، یونیفارم ہونے کے ساتھ فرقہ واریت سے بچنا ہے. پہلا کام تو یہ کرنا ہے. دوسرا کام کیا ہے؟ جیسے میں نے بتایا کہ جب میں اور آپ اس مہینے میں داخل ہو گئے تو توبہ کرنی ہے. دوسرا نیکی کرتے جانا ہے. کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات. ہاں بے شک کیا ہوگا؟ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. جتنا آپ نیکی کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ عشرہ ذوالحجہ بھی جلد سے جلد آنے والے. تو کیا کیا نیکی کریں گے؟ یہ ویسے تو آپ ساری یہ چاروں مہینوں میں آپ کچھ بھی نیکی کریں گے، باقی ریسٹ آف دا مہینوں کے مقابلے میں ان کا اجر بہت زیادہ ہے، ڈبل ہے، ریوارڈ ہے. کیونکہ یہ سارے حرمت والے مہینے، ان مہینے میں تو کفار بھی کیرامانس جو گزرتے تھے ان کو نہیں لوٹتے تھے، ان کا مال نہیں لیتے تھے، ان کو قتل نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو یعنی جو کفار تھے. ہم تو پھر بلیورز ہیں، ہم تو پھر مسلمان ہیں، ہم کیسے جسے کہتے ہیں کسی کا دل دکھا سکتے ہیں؟ تو ان مہینوں میں جہاں دل دکھانا، ہرٹ کرنا، بیڈ فیلنگ رکھنا، اس کا ڈبل گناہ ہے. سیم اسی طرح جسے کہا جائے نیکیوں کا اجر بھی زیادہ ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ اب تو سیکرٹ منتھ میں ایک اسپیشل ڈیز آئیں گے، اور وہ کون سے 10 ڈیز آف ذوالحجہ. اور اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ حرمت والے مہینوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل محبوب نہیں ہے. تو جہاں میں ان سیکرٹ منتھ میں عمل کروں گی، لیکن اور انشاءاللہ ان 10 دنوں میں فاسٹ ہو جاؤں گے. تو کریں گے کیا؟ نمبر 1 روزہ رکھنا. ٹھیک ہے، آپ سب انشاءاللہ رکھیں گے، خاص طور پر 9 ذی الحج کا روزہ. کون سا روزہ؟ یہ عرفہ کا روزہ. ٹھیک ہے نا، جو 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا انشاءاللہ کفارہ. تو صرف کیا ذی الحج کا رکھیں گے؟ نہیں، پھر ساتھ ہی سیکرٹ منتھ کون شروع ہوگا؟ محرم، ہے نا. تو آپ نے محرم کے بھی روزے رکھنے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ نے 9 محرم کا روزہ رکھا، پھر آپ 10 کا روزہ رکھا، پھر آپ 9 کے ساتھ 10 ملا لیجیے، یا 10 کے ساتھ 11 ملا لیجیے. عاشورہ کا روزہ. پھر آپ نے کثرت سے ان مہینوں میں، ان چاروں مہینوں میں کیا کرنا ہے؟ ذکر اذکار کرنا، اللہ کا ذکر، سبحان اللہ والحمد للہ، اللہ اکبر، اور اسی طرح لا الہ الا اللہ، استغفار. پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ کثرت سے، اسپیشلی جب ذی الحج کے 10 ڈیز شروع ہوں گے، تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے. اسپیشلی 11 12 13 کے دنوں میں نا، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. پھر خاص کر یوم عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس دن لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں. اتنا اسپیشل ڈے ہے. ٹھیک ہے، ہم تو حج پہ نہیں جا رہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے کے جائے اگلے سال. لیکن جو وہاں چلے گئے تو ہم تو کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں، جو ہمیں اسی لیے روزہ رکھنے کے لیے کہا ہے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انسانیت کو، یعنی مراد لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں. تو کثرت سے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. پھر آپ نے کثرت سے صدقہ و خیرات کرنا ہے. ہاں، یعنی خوب جتنے بھی ضرورت مند ہیں، مسکین ہیں، مساکین ہیں، رشتہ دار ہیں، کوئی بھی اپنے گھر کے لوگ، اس میں کثرت سے آپ نے ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا ہے. پھر یہ کہ قربانی، ہاں، دو کہ 10 ذی الحج کا اسپیشل دے، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب دن ہے. قربانی کے دن سب کچھ جمع ہو جاتا ہے، قربانی بھی، طواف افاضہ بھی، آپ کی رمی بھی، اور آپ کا مطلب کنکری مارنا بھی، حلق بھی، آپ کی جسے کہا جائے سارے، جسے کہا جائے عید کا دن، جسے کہا جائے ہر چیز جمع ہو جاتی ہے. اور یہ کس کی سنت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. اور تقوی کا اظہار بھی. تو جو بھی آپ کی حیثیت ہے، کس کے لیے قربانی کریں گے؟ سوشل میڈیا کے لیے دکھائیں گے کہ کیا بکرا لے کر آئیں، کیا گائیں لے کر آئیں، کتنے؟ نہیں، اللہ کی خاطر. ٹھیک ہے، جو آپ کی حیثیت ہے، اگر آپ حصہ لے سکتے ہیں تو لیں گے. اور پھر جیسے کہا جائے جو جانور قربان کر سکتے، پیسے نہیں دے کے، اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ اس کا خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے. آپ کی حیثیت اگر 1 لاکھ جانور، 1 لاکھ آپ جیسے کہا جائے پاکستانی روپیز میں خرید سکتے ہیں ایک بکری، اور آپ ڈنڈی مارتے ہیں کہ چلو قربانی کریں، میں 50,000 کا لے کے مدرسے میں لے کے کروا کے فارغ کروں. اللہ کو گوشت نہیں چاہیے آپ کا، اللہ کو نہ خون چاہیے، نہ بلڈ چاہیے، آپ کو جو اخلاص ہے، جو تقویٰ ہے، وہ چاہیے. پھر یہ کہ کثرت سے آپ نے صلہ رحمی کرنی ہے. ہاں، اس مہینوں میں آپس کے رشتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جہاں سیکرٹ منتھ شروع ہوتے ہیں، یاد تو کچھ رہتا ہی نہیں ہے. ان دنوں میں جو لڑائیاں شروع ہوتی ہیں گھروں میں آپس میں، رشتہ ہسبینڈ وائف ہی سب سے پہلے لڑتے ہیں، پھر بچے لڑتے ہیں آپس میں، بچے بھی لڑتے ہیں. تو کوشش کرنی ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سے، جو آپ کے کنشپس ہیں ان کو انشاءاللہ مینٹین کریں گے، اور ہر ایک کے لیے دعا کریں گے. پھر یہ کہ
دیکھیں عام دنوں میں بھی الحمدللہ آپ فرائض ادا کرتے ہیں، لیکن ان دنوں میں اس کا اجر بہت زیادہ، اور خاص کر نیکیوں میں نوافل کی بھی آپ کرتے ہوں گے ماشاءاللہ، چاش پڑھتے ہوں گے یا جو بھی نمازیں آپ پڑھتے ہیں، تہجد آپ اہتمام کرتے ہوں گے، لیکن آپ یہ سوچ کے کیجیے گا کہ ان 4 مہینوں میں بہت زیادہ نیکیوں کا اجر بھی بڑھ گیا۔ پھر یہ عام دنوں میں بھی آپ تلاوت قرآن مجید کرتے ہوں گے، تو ان دنوں میں اس سوچ کے ساتھ آپ نے کرنا کہ ان دنوں میں نیکیوں کا اجر بڑھ گیا۔ اور آخر میں جو ایک دو باتیں جو کہ بہت اہم ہیں کہ حرمت والے مہینوں کا مقصد کیا ہے کہ میں اور آپ اللہ کو راضی کریں، میرا اور آپ کا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور میرے اور آپ کے دل میں مطلب کہنے کا مقصد ہے حرمت والے مہینوں میں رب کو راضی کرنے کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ کیا ہے کہ اپنے دل کو مسلمانوں کے لیے صاف کر لیں، ہر ایک کے لیے اپنے دل کو صاف کر لیں، یعنی میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بیڈ فیلنگ نہیں ہونی چاہیے، بس یہ دل صاف ہونا چاہیے، سب کو معاف کر سب کو معاف کر دیں۔ آپ دیکھیے آپ میں سے کتنے لوگ حج کیے ہوئے کیے ہوئے ہیں نا، بارک اللہ، میدانی عرفات میں کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی کسی پر نقطہ چینی کر رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ سب اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں، سب ایک لباس میں، سب کا ڈریس ایک ہے، سب کے ہاتھ اوپر اٹھے ہوئے، کوئی کسی پہ کرٹیسائز، کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہے آپ کے پاس۔ تو وہی بات ہے کہ لاکھوں کا، ملینز کا جو ایک کراؤڈ ہے، آپ امیجنیشن ملائیے، وہاں کوئی کسی کے عیب نہیں دیکھتا، تو یہی روح کی زندگی ہے کہ آپ کسی کے عیبوں کو نہ دیکھیں، آپ صرف اپنے عیبوں کو دیکھیں۔ تو میں اور آپ انشاءاللہ ذی الحجہ کے روزے رکھیں گے، اور لیکن زبان سے اگر آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں ہاں تو ہم نے پھر کیا کیا؟ حرمت والے مہینے کا پاس نہیں رکھے۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، لیکن اپنے بھائیوں کا دل دکھاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کا دل دکھاتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں، تو ہم میں سے کسی نے دین کی روح کو نہیں پایا۔ ہاں، تو اصل بات کیا ہے، ان حرمت والے مہینوں کا جو تحفہ ہے نا، جو ایک گفٹ ہے نا، کہ مجھے اور آپ کو سلامتی والا دل چاہیے، قلب سلیم چاہیے، اور جوڑنے والی زبان چاہیے، کہ ہم لوگوں کو جوڑنے والے بنے۔ ہاں، یہ ہے حرمت والے، نہ کہ لوگوں کو کٹ آف کر کے، جسے کہا جائے نظروں سے بھی ہٹائیں، دل سے بھی ہٹائیں۔ تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ ان مہینوں میں میں نے اور آپ کو رب کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ۔ جہاں میں اور آپ فرض کی پابندی کریں گے، ساتھ حرام کاموں سے بھی بچیں گے، اور اسپیشل ذی الحج کے 10 دنوں میں قربانی کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب پائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا قرب عطا کر دے۔ اللہم انا نسألک حبک، حب من یحبک، حب عمل یقربنی الی حبک، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک حبک، حب من یحبک، حب عمل یقربنی الی حبک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا وآتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر لهما وارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من
من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم جنة وأعذهم من عذاب في النار وعذاب في القبر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم الله الله ربي لا أشرك به شيئا اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلاء الدين وغلبة الرجال اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انا نسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم جو بھی ہم نے پڑھا جو سیکھا سکھایا اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کر دے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا کر دے یا اللہ جس کی جو پریشانی تو اپنی رحمت سے اس کو راحت میں بدل دے سکون میں بدل دے اللہ اس گھر پر اپنی رحمت نازل کر اللہ اس کے رہنے والوں پر اپنی رحمت نازل کر یا اللہ یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو آن لائن سن رہے ہیں یا اللہ ان کی جو بھی جائز حاجات ہیں سب پورا کر دے اللہ تو ہمیں ان مہینوں کی حرمت کی پاسداری کرنے والا بنا دے اور ہمیں ان اعمال کی توفیق دے دے جو تجھے پسند آ جائے جس سے تو راضی ہو جائے اللہم وفقنا لما تحب وترضى والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاك الله خير بارك الله فيك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کوئی سوال ہے سب بہت اچھا بتائیے کامن سا لیکچر تھا جو کہ ابھی سیکرٹ من میں ہم سب کو بس اچھا ہے بہت اچھا ایک نئے طریقے سے نا مطلب ایک مسلم ذہن میں ساری چیزیں دوبارہ سے فریش ہو گئی اللہ تیرا شکر الحمد توفیق الہ باللہ خاص کر یہ حدیث اتنی خوبصورت ہے کہ بہت اس پہ عمل کی ضرورت ہے اور ہماری انشاءاللہ جہاں عبادت اچھی ہوں گی انشاءاللہ ہماری معاملات بندوں کے ساتھ ہے وہ بھی اچھے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دے جزاک اللہ جی جی جزاک اللہ خیر جی آپ کر دیجیے